मलिक साहब, पीर लोटे शाह का कत्ल हो गया है। कौन पीर लोटे शाह? गांव वालों का ये कहना है कि कत्ल किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिन ने किया है। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं इस इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ। पूरी के बयान के हिसाब से वो जिन एक खूबसूरत लड़की पर आशिक था, यानी कि फरजाना। क्या? एक और जिन की कहानी? फरजाना को 4 नौचंदी जुमेरात को एक खास अमल के लिए उसके आस्थाने पर आना होगा, लेकिन वो चौथी नौचंदी जुमेरात के बारे में अपनी माँ या किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी। मलिक सफदर हयात के सामने एक नई कहानी, एक खौफनाक जिन की कहानी जो था एक खूबसूरत हसीना पर आशिक। आखिर पीर लोटे शाह के कत्ल के पीछे कौन सा गहरा राज छुपा है? कैसे सुलझाएंगे मलिक सफदर हयात इस केस का राज? पूरे गांव में डर और खौफ का तहलका मचा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और मुस्कुराते होंठों को करीम खान का सलाम। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात की इस क्राइम स्टोरी का नाम है नाजुक अंदाम। इसके पहले एपिसोड में आप देखेंगे कि ये सन 56 का वाक़या है। मैं उन दिनों मियाँ चन्नू के एक थाने में तैनात था। वो जनवरी का महीना था और इस साल सर्दी ने पिछले छोटे बड़े कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। कई रोज़ तक सूरज का मुंह देखना नसीब न हुआ था। दिन की सर्दी जो थी सो थी, रात को दर्जा हरारत सफ़र से कई दर्जे नीचे गिर जाता और यूँ महसूस होता जैसे मैं साइबेरिया के किसी दूर दराज ख़त्े में ड्यूटी दे रहा हूँ। मज़कूरा थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मुझे लगभग 6 माह गुजर गए, लेकिन हैरत इस बात की थी कि इस दौरान में थाने की हदूद में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश न आया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की बात दूसरी है और ऐसे मामलात भी इलाके के बड़े खुद ही निपटा लिया करते। पुलिस कचहरी की नौबत न आती। कभी मैं सोचता इस इलाके में थाने और थानेदार की ज़रूरत ही क्या थी। दिल में ये दुआ भी निकलती काश वतन अज़ीज़ का हर इलाका ऐसा ही हो जाए। फिर एक रोज़ मुझे हाथ पाँव खोलने का मौका मिल गया। वो सुबह में बहुत ठंडी ठार और धुंध में लपटी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे पता चला मेरे थाने की हदूद में वाक़या एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई है। ये इत्तला मेरे लिए किसी अचंभे से कम नहीं थी। मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, यूसुफ, कत्ल कौन हुआ है? मलिक साहब, मकतूल का नाम पीर लोटे शाह है। कांस्टेबल ने बताया। पीर लोटे शाह? मैंने हैरत से दोहराया, ये किस किस्म का नाम है भाई? यूसुफ ने कहा, मलिक साहब, पीर लोटे शाह अपने गांव की बहुत मशहूर शख्सियत है। लोग बड़े अदब व एहतराम से उसका नाम लेते हैं। सुना है पीर साहब के कब्ज़े में कई जिन हैं। कुछ लोग उसे शाह जिन्नात भी कहते हैं। और ये लोटे का क्या चक्कर है? शाह जिन्नात, पीर लोटे शाह लोटे की मदद से अमलियात वगैरह करता है। कांस्टेबल यूसुफ अली ने वजाहत करते हुए कहा, इसी वजह से वो लोटे शाह के नाम से मशहूर हो गया है। वाह वाह, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या पब्लिसिटी है? फिर मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए तेज़ लहजे में कहा, तुम्हें जिन्नात के बादशाह पीर लोटे शाह के बारे में बहुत मालूम है भाई? वो जल्दी से बोला, मैं लोटे शाह के बारे में पहले बहुत कम जानता था। बाकी बातें तो अभी थोड़ी देर पहले जीदा ने मुझे बताई हैं। ये जीदा कौन है? मैंने दरियाफ़त किया। और लोटे शाह से उसका क्या ताल्लुक़ है जनाब? जीदा ही तो लोटे शाह के कत्ल की इत्तला लेकर आया है। कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। वो उस वक्त बाहर बरामदे में बैठा है। मैंने कदरे गुस्से से कहा, वो वहाँ बैठा क्या अंडे दे रहा है? कांस्टेबल सपटा गया और उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा।
میں نے اپنے انداز میں غصے کی اثر کو شامل رکھتے ہوئے کہا، اس جیتا کو فوراً اندر بھیجو۔ کانسٹیبل نے کھٹاک سے مجھے سلوٹ مارا اور یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے عقب میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ موسم کی دستبرد سے میں بھی محفوظ نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو میں آرام سے تیار ہو کر ہی اپنے کوارٹر سے نکلتا تھا۔ تھانے کی چوہدری کے اندر رہائشی ہونے کے سبب میں 24 گھنٹے کا ملازم تھا، چنانچہ تھوڑی دیر سویرے میرے فرائض اور ذمہ داریوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیتا نامی اطلاع کندہ کانسٹیبل کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت شخص تھا، اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ اپنے قدم کاٹ اور صحت کے اعتبار سے بچہ سا دکھائی دیتا تھا، تاہم چہرے کی پختگی چگلی کھاتی تھی کہ وہ ہرگز بچہ نہیں۔ کانسٹیبل جیتا کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ میں خوف کا اثر غالب تھا۔ بیٹھنے پر وہ مزید چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیر لوٹے شاہ کے قتل کا کیا قصہ ہے؟ قصہ تو مجھے پتہ نہیں سرکار، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا تم بھی اس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پیر لوٹے شاہ سے کیا تعلق ہے؟ میں ان کا ایک عقیدت مند ہوں۔ تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا کہ تمہارے پیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تھانے آنے سے پہلے میں پیر صاحب کے آستانے پر گیا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ پیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے، ان کی لاش ادھر آستانے پر ہی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں ہی میں ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیتا کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ الصبح اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کی عقیدت و احترام میں اندھے تھے تو اس شخص کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آ رہے تھے۔ جاوید عرف جیتا نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہوگے۔ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کے نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھوری، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں صاحب، جیتا کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی کہ پھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کے کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیتا نے ایک اصلی جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ اصلی جھرجھری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی بھی شامل تھی۔ میں نے اس سراسیمہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ خوف زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟
سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی کہ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میں گاؤں کی بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ ہو نہ ہو مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا جیدہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے احساسات میں سے کسی بھی طور اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی پہنچی ہوئی شے سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا توقف کر کے جیدہ کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی تو بتا دو، بعد میں اگر تمہارا کوئی جھوٹ میرے پکڑ میں آیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے ہکلایا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں۔ قسم کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے ایک ہونہار ASI زمان خان اپنے پاس بلا لیا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل کے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ملک صاحب، تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ ASI کی اس سے مراد تھی کہ وہ میری ہدایت کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ASI سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھے۔ کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے۔ مذکورہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر مشتمل تھا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 20 مرالے اراضی پر مشتمل تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں۔ آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا کمرہ تو داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا۔ جیدہ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پھوری غفور اس کمرے میں رہتا تھا۔ دیگر 2 کمرے احاطے کے پچھلے حصے میں تھے، جن میں سے ایک حال نما تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں پیر لوٹے شاہ
سائلین سے ملاقات کرتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے یعنی کہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھی، لیکن واقعات کی تسلسل کے خاطر میں ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے تانگے کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہم آستانے کا وسیع صحن عبور کر کے قبلہ پیر صاحب کے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ جیدہ نے مجھے بتایا اس نے پیر لوٹے شاہ کی لاش اس کمرے میں دیکھی تھی۔ جیدہ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ چاروں شانے چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا، خود وہ شاہ جنات کہلانے والا وہ فرتوت اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا، جس کا آدھے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات اس وقت اپنے فطری لباس میں تھا۔ میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ دھڑنگ پیر لوٹے شاہ کے جسد خاکی کے قریب آ گیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر لگ بھگ 10 فٹ قطر کا ایک دائرہ کھینچا نظر آ رہا تھا، جسے کسی شے کو کیلنے کے لیے حصار کھینچا گیا ہو۔ پیر لوٹے شاہ کے سینے میں جس مقام پر خنجر گھونپا گیا تھا، وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، جس نے پیر لوٹے شاہ کے سینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ الجھن کا سبب بہت واضح تھا۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جاتا ہے تو وہ اتنی خاموشی اور آسانی سے جان نہیں دیتا۔ اس کا وجود بہت تڑپتا، پھڑکتا اور جھٹکے لیتا ہے، مگر حصار کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے آثار ناپید تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ یہ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں نے اس نکتے کو ذہن میں بٹھایا اور پیر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک تنومند اور دراز ریش شخص رہا تھا۔ سر کے بال بھی جٹاؤں کی صورت بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں دھاتی کڑے، کانوں میں بالیاں اور گلے میں مالائیں موجود تھیں۔ اس کی گردن کسی گینڈے کے مانند موٹی اور توند باہر نکلی ہوئی تھی۔ چت لیٹے ہونے کے سبب وہ کسی گیند کی طرح نظر آتی تھی۔ ایسے طاقتور، چربیلے اور گینڈا صفت شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج پیش نہ کیا ہو۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر بچھا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کھینچ لی اور پیر لوٹے شاہ کی برہنہ لاش کو اس سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے کا تفصیل جائزہ لیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا، جو آستانے کے پچھواڑے قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اس دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام ہو چکا تو میں نے ASI کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل گرفت یا قابل اعتراض شے ہتھے نہ چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں، جن میں رنگ برنگ محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ اسی وقت گاؤں کا چودھری بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ فی الفور اس طرف چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھنے ہی گاؤں کے لوگ باادب، باملاحظہ ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا میرے قریب آ گیا۔
رسمی علی سلی کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کی اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کس نے قتل کیا؟ یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔